बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदीहा अल्मास आपके साथ है। और नाज़रीन, आज अभी का जो वीलॉग है उस वीलॉग में मैं बात करूंगी। नाज़रीन, मुल्क इस वक्त ख़तो ख़ती हुआ पड़ा है। ख़त जो हैं वो आ रहे हैं, ख़त लिए जा रहे हैं, ख़त मौसूल हो रहे हैं, ख़त भेजे जा रहे हैं। ख़तों का सिलसिला है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये ख़त शुरू हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस साहिबान की तरफ से। वो ख़त जो था, वो ख़त जिसमें उन्होंने अपनी शिकायत रिकॉर्ड करवाई थी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। और वो ख़त जो उनकी जानिब से लिखा गया, जिसमें जो उनकी जानिब से इल्ज़ामात सामने आए, उस ख़त के बाद नाज़रीन, जब वो एक ख़त और फिर उसके बाद ख़त ही ख़त, और अभी तक ये ख़त जो है ये मौसूल होने का सिलसिला जारी है। और फिर उस ख़त के पेश नज़र जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस साहिबान थे, वो जो 6 मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान थे, उनको फिर ख़तूत मिले। और उस ख़त के बदले में उन सबको ख़त मिला। वो ख़तूत जो उनको मिले उसमें जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं आमिर फ़ारूक साहब, उनको भी ख़त मौसूल हुआ। और वो ख़त जो है वो स्टाफ ने वसूल किया था। तो ख़तो ख़ती तो हुआ पड़ा है मामला। अभी जो वीलॉग करने का मकसद है वो ये है कि अभी आज भी एक ख़त मौसूल हुआ है, और ये ख़त जो है आपसे कुछ ही देर पहले मौसूल हुआ है। जी हाँ, जो आज ख़त मौसूल हुआ है अभी के वीलॉग में, इस ख़त के बारे में भी आपको बताऊंगी। और जो 6 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस समेत ख़त मौसूल हुए हैं, ख़तूत, उन ख़तूत जो हैं वो अब किस जानिब जा रहे हैं, हालात उन ख़तूत में क्या बातें सामने आई हैं, कि तहक़ीक़ात जो हैं वो किस मोड़ तक पहुँची हैं, उस बारे में भी आपको अपडेट करूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन, जो 6 मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान को ख़त मौसूल हुए हैं, तो उसमें अब तक की जो तहक़ीक़ात हैं वो तहक़ीक़ात जो हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं, और इन ख़तूत का बना क्या है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस को भिजवाए गए धमकी आमेज़ ख़तूत थे, इसकी तफ्तीश में अहम पेशरफ़्त सामने आई है। CTD को ख़तूत से मिलने वाले जो पाउडर है, अब ये मामला जो है नाज़रीन, ये CTD के हवाले कर दिया गया है। CTD के पास पहुँच चुके हैं वो ख़तूत जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान को मौसूल हुए थे। यानी अब इस वक्त काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है ये इन्वेस्टिगेट करेगा इस तमाम तर मामले की, क्योंकि वो उन ख़तूत में एक जहरीला मवाद, जी हाँ, एक सफ़ूफ़ रखा गया था, जो कि पिछले वीलॉग में मैंने तफसीलन आपको बताया था। उस सफ़ूफ़ जो है उसको कहा जाता है एंथ्रॉक्स। बेसिकली ये जो एंथ्रॉक्स है ये किस इसकी मिक़दार जो है कितनी हो, कितनी हार्मफुल हो सकती है, और कितनी परसेंटेज इसकी हो, तो इंसानी सेहत के लिए, इंसानी जान के लिए इसके क्या नुकसानात हैं, इसमें मैं पिछले वीलॉग में बता चुकी थी, लेकिन अब भी बताऊंगी। लेकिन चूँकि CTD में ये मामला चला गया है, तो CTD ने जो ख़तूत थे इनको फॉरेंसिक इसका करवाया है, और फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो मौसूल हुई है CTD वालों को। और ख़त से मिलने वाला जो पाउडर है, जी हाँ, ये जो एंथ्रॉक्स पाउडर है, ये जो ख़तरनाक सफ़ूफ़ था, इसमें जो अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट में नाज़रीन इसमें आर्सेनिक जो है इसके मौजूद होने का शवाहिद मिले हैं। और ज़राए कहते हैं कि ये जो ख़तूत हैं इसमें मौजूद पाउडर में आर्सेनिक की मिक़दार जो है वो 10% पाई गई है। 10% कम मिक़दार है। कहा जाता है कि अगर इसमें 70%, ये अभी जो ख़तूत हैं इसके अंदर 10% आर्सेनिक का इस्तेमाल किया गया है, अगर 70% हो तो क्या होता है नाज़रीन, कहा जाता है कि अगर 70% से ज़ायद मिक़दार हो इसमें, तो ये बहुत ज़्यादा जहरीला एक मादा है, एक सफ़ूफ़ है, जिसको आर्सेनिक कहा जाता है। ये आपके, अगर इसको आप खुदा न खास्ता कहीं जाने अनजाने में सूंघ लेते हैं, जैसे आपके पोर्स हैं, जो ख़त खोलने वाला है जिसने उसको ओपन किया है, उस डॉक्यूमेंट को, उस एनवेलप को, तो ओपन करने के बाद उसके वो हाथों के ज़रिए, उसके पोर्स के ज़रिए, उसकी नोज़, उसकी सांस, उसके मुंह के ज़रिए वो जब उसकी बॉडी के अंदर जाता है, तो नाज़रीन आपके सूंघने की वजह से उस सफ़ूफ़ को सांस के ज़रात से अगर वो अंदर चला जाता है, तो आपके फेफड़े जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, फेफड़े आपके सूज जाते हैं, फेफड़े आपके काम करना बंद कर देते हैं। आपकी जो नाक के जो सांस लेने का हमारा निज़ाम तनफ़ुस का एक वो होता है सिस्टम, उस निज़ाम को वो मफलूज कर देता है। अंदर जाके सांस की नालियाँ जो हैं उसमें सोजिश पैदा हो जाती है, सूज जाती हैं, सूजन आ जाती है। तो आप अगर सांस बंद हो जाता है खुदा न खास्ता, तो ऐसी सिचुएशन में जब फेफड़े भी आपके जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, सूज जाते हैं, और अपनी असली हालत से 10 गुना ज़्यादा वो
پھول جاتے ہیں تو اس حالت میں آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ انسان جو ہے کس قدر کرٹیکل کنڈیشن میں چلا جا سکتا ہے خدا نخواستہ، اور انسان جو ہے اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، جو انسان کے اعصاب ہیں اس پہ شدید اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ، اس کے علاوہ ناظرین ذرائع نے کہا ہے کہ سی ٹی ڈی نے وہ جو سب ڈویژنل پوسٹ آفس تھا، جی ہاں سیٹلائٹ ٹاؤن، جہاں سے کہ لیٹر جو ہے یہ پوسٹ کیے گئے ہیں۔ اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو خط موصول ہوئے ہیں، اس طرف بھی میں آؤں گی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحبان اور جو انویسٹیگیشن کرنے والے جو انویسٹیگیٹر پولیس افسران تھے، ان کے بیچ میں جو مکالمہ ہوا اس بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ بڑے دلچسپ باتیں ہوئی ہیں۔ خیر یہ اب کہا جا رہا ہے کہ جس پوسٹ آفس سے یہ لیٹر جو ہیں یہ پوسٹ کیے جاتے ہیں، بیسیکلی جو خط ہوتا ہے وہ کسی لیٹر باکس کے اندر ڈالا جاتا ہے، پھر وہ لیٹر باکس جو ہے وہ کسی دوسرے شہر میں کسی دوسری جگہ پہ پھر وہ ڈاک کے تھرو وہ لیٹر جب موصول ہوتا ہے تو اس کے جو قریب قریب کے جتنے بھی ایریاز ہیں، سی سی ٹی وی کیمراز ہیں سوری، ان کی فوٹیجز جو ہے وہ نکلوائی جا رہی ہیں تاکہ فوٹیجز کے تھرو پتہ چلوایا جا سکے کہ حقائق بیسیکلی ہیں کیا۔ تو ناظرین اب وہ کہا جا رہا ہے کہ سیٹلائٹ ٹاؤن کا جو لیٹر باکسز کے قریب کے جو سی سی ٹی وی ویڈیوز تھیں وہ حاصل ہو چکی ہیں، اور ویڈیوز میں جو مشتبہ افراد تھے ان کے نادرہ کے ذریعے شناخت کا عمل جو ہے اس کو مکمل کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو مشکوک افراد اگر نادرہ کے ذریعے ان کی شناخت ہو جاتی ہے تو پھر ان کو پکڑا جائے گا، ان تک پہنچا جائے گا اور ان کو شامل تفتیش کیا جائے گا۔ تو یہ تو اسلام آباد۔ تو ناظرین سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو جو مشکوک خطوط ملے ہیں ان کا یہ جو معاملہ ہے اس بارے میں آپ کو بتاؤں کہ پوسٹ باکسز کی جو اطراف کی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہیں وہ اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ تو افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد کے جو پوسٹ آفس کے قریبی جو کیمراز ہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیمراز جو ہیں وہ خراب ہیں، یعنی کہ ان کی سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ تو اب ضائع ہو گئی، وہ تو اب ملیں گی نہیں۔ اسلام آباد پولیس نے اس کے جو متبادل آلٹرنیٹ ذرائع ہیں وہ ڈھونڈنے شروع کر دیے ہیں، جبکہ دوسری جانب مشکوک جو خطوط ملنے پر ابھی لاہور ہائی کورٹ میں بھی چونکہ یہ خطوط موصول ہو رہے ہیں تو ان کی سیکیورٹی جو ہے بڑھا دی گئی ہے۔ تو ناظرین یہ اب مشکوک ہو گیا ہے کچھ معاملہ اس طرح سے کہ اگر سی سی ٹی وی کیمراز جو ہے یہ تو آپ لکھ لیں، آپ کہیں بھی لکھ لیں، پہلی بات کہ یہ ان سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیجز ملیں گی نہیں، یا تو کیمراز خراب ہوں گے، ان کی فوٹیجز ضائع ہو چکی ہوں گی، اور اگر یہ فوٹیجز ملتی بھی ہیں تو اس سے کس طرح سے پہچان کی جائے گی اس مشکوک، وہ جو مشکوک بندے ہیں جن کے تھرو یہ لیٹر جو ہے پوسٹ کروائے جا رہے ہیں، اور نادرہ کے تھرو ان کو پہچانا جائے گا، پھر انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، پھر ان کو شامل تفتیش کیا جائے گا۔ معاملہ جو ہے ایک طرح سے لنگر آن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تحقیقات کو دبانے کا بھی ایک یہ کڑی اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جہاں سے وہ جن ایریا سے لیٹر پوسٹ کیے گئے اس کے جو پوسٹ باکس ہے اس کے قریب قریب کے جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں وہ تو ہے خراب، ان کی تو ویڈیوز ضائع ہو گئی۔ لیکن آج جو خط موصول ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جو ہمارے معزز جج ہیں جسٹس باقر نجفی صاحب، ان کو جو خط موصول ہوا ہے اس میں دلچسپ بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ وہ جو لاہور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو ملنے والے جو خطوط ہیں ان میں سے 2 کہا جا رہا ہے کہ وہ کوریئر کے تھرو جو ہے وہ بھجوائے گئے ہیں۔ جی ہاں، اب کوریئر کے تھرو ہوتا کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے، کوریئر والا جب آتا ہے کوئی بندہ تو پہلے وہ آپ کے سائن لیتا ہے، جو ریسیور ہوتا ہے وہ سائن کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کے حوالے کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ لیکن اب وہ جو اس نے چونکہ نمبر دیا، اب وہ بندہ جو ہے کوریئر کمپنی کے تھرو اس کا پتہ چلایا گیا، اب وہ اس بندے کو بھی کہا جا رہا ہے کہ شامل تفتیش کیا جائے گا۔ اب کوریئر والا جو ہے وہ بیچارہ تو پھنس گیا، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن باقی جو 4 خطوط ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جو ہمارے معزز ججز صاحبان ہیں ان کو جو خطوط وہ بائی پوسٹ جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، بھیجے گئے ہیں۔ اب یہاں پر جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور وہ جو انویسٹیگیشن کرنے والے پولیس آفیسر تھے ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا تو عامر فاروق صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ یار انہوں نے اپنے مطلب لہجے میں اپنے طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو پوسٹل ایڈریس ہے وہ کہاں کا ہے۔ تو پھر وہاں پر اس پولیس آفیسر نے کہا، اس نے کہا سر میں تو نہیں پڑھ پایا کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا میرے عملے نے تو پڑھ لیا کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا، اس پہ راولپنڈی کا غالباً ایڈریس تھا۔ تو پھر اس کے جواب میں اس پولیس آفیسر نے بتایا، اس نے کہا کہ سر پڑھ تو میں بھی پا رہا ہوں لیکن صرف ایک لفظ یعنی کہ راولپنڈی اس پہ لکھا ہوا ہے اور اس سے آگے میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں۔ تو جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے پھر اپنے طریقے سے اسے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اس سے آگے اگر تم نہیں پڑھ پا رہے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے۔ بہرحال ابھی جو انویسٹیگیشنز کے تھرو جو بات سامنے آئی ہے وہ اپنے ویلاگ میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، وہ اندر کی خبر یہ ہے کہ جو پوسٹل ایڈریس ہے وہ اسلام آباد سے وہ لیٹرز جو ہیں وہ پوسٹ کروائے گئے ہیں یا کیے گئے ہیں۔ اب جو کرنے والی ہیں مس ریشما،
یا ریشم کہہ لیں، مس ریشم یا مس ریشما جو ہیں انہوں نے یہ پہلے تو ایک ریشم نام کی خاتون سامنے آئیں، انہوں نے ججز کو جو ہے وہ تھریٹ کرنے کی کوشش کی، نہ صرف تھریٹ کیا بلکہ ان کو ان کی جان جو ہے وہ لینے کے حوالے سے ایک جان لینے والا ایک سمبل بھی تھا، اس میں ایک سائن تھا، وہ سائن بھی تھا، پھر صفوف بھی تھا۔ اب ریشما کے بعد جو دوسرا نام سامنے آیا ہے وہ نام ہے گلشاد کا، جی ہاں۔ اب گلشاد، ریشما پہلے، پھر گلشاد، یہ لاہور ہائی کورٹ کے جو خطوط ہیں اس میں آپ کو بتا رہی ہوں گلشاد سامنے آیا ہے، اور گلشاد کے بعد بتایا جا رہا ہے محمد موہد نام کا بندہ ہے۔ اب محمد موہد جو ہے یہ اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے ہمارے جو ججز صاحبان ہیں ان کو خط بھیجنے والے گلشاد اور موہد ہیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہمارے معزز ججز صاحبان تھے ان کو ریشم یا پھر ریشما نے یہ خطوط جو ہیں یہ بھیجے ہیں۔ تو ناظرین اب کوریئر کمپنی والے جو ہیں ابھی لاہور ہائی کورٹ کا جو جسٹس علی باقر نجفی صاحب کو ابھی جو ریسنٹ آج جو خط ان کو پوسٹ کیا گیا، ان کو ریسیو ہوا، ان کے اپنے نے ریسیو کیا ہے، اس میں اب کوریئر سروس کا جو بندہ ہے اس کو شامل تفتیش کیا جا رہا ہے۔ باقی جو 4 خطوط ہیں وہ تو کسی پوسٹل، آپ کو میں بتا چکی ہوں، پوسٹل ایڈریس کے ذریعے آئے ہیں، یہ لاہور پہنچے ہیں یہ لیٹرز، اور اس میں جو ہمارا سی ٹی ڈی نے جو کارروائی کی ہے، تحقیقات کی ہیں، انویسٹیگیشن کی ہے، اس انویسٹیگیشن نے جو CCTV کیمراز ظاہر ہے وہ بہت ضروری ہے، فوٹیج اس کی حاصل ہونا تمام تر حقائق کو جانچنے کے لیے کہ خط بیسیکلی بھیجنے والے ہیں کون۔ تو جب CCTV فوٹیجز نکالنے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا جی وہ ایریا کے جتنے بھی CCTV کیمراز ہیں وہ خراب ہیں۔ تو یہ اب معاملہ ہے، اب یہ مزید کتنے خطوط جو ہیں کون کون سے ججز صاحبان کو ملتے ہیں اور کیا ان میں اب مزید ان کو کس طرح سے دھمکایا جاتا ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے ناظرین بعض ذرائع کی جانب سے۔ بیسیکلی یہ خطوط بھیجنے کا پرپز یہ ہے کہ ان کے ججز کو ان کے عزائم سے، ان کے مطلب ان کے مقاصد سے پیچھے ہٹانا ہے، یعنی کہ یہ جو انہوں نے انکشاف کیا تھا ایک لیٹر کے تھرو اپنے انکشاف اپنے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اس سے ان کو پیچھے ہٹانا ہے یا ان کو ڈرانا دھمکانا ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو یہ خط موصول ہونا، اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ اب یہ جو لیٹرز ہیں ان پہ اب کیا کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کروں۔ تو ناظرین معاملہ جو ہے انتہائی سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے اگر ایک طرح سے اس کو دیکھا جائے۔ اب ہماری عدلیہ کے جو ہمارے معزز ججز صاحبان ہیں ان کو جس طرح سے دھمکی آمیز خطوط ملنے کا سلسلہ جاری ہے، تو ان خطوط کے پیش نظر وزیر اعظم پاکستان جو ہیں انہوں نے کابینہ اجلاس میں انہوں نے کہا کہ جو کمیشن بنایا گیا تھا تصدق حسین جیلانی جو ہیں سابق چیف جسٹس، ان کی سربراہی میں، وہ میں نے مشاورت کے ساتھ بنایا تھا، اور بیسک اس کا پرپس یہ تھا کہ اس کی تمام تر جو شفاف انکوائری جو ہے، تحقیقات جو ہیں وہ کرائی جا سکیں اور اس معاملے کو سامنے لایا جا سکے کہ بیسیکلی اس کے پیچھے کون سے عناصر جو ہیں کار فرما ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا، جو کابینہ کا اجلاس تھا انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر اب سنجیدگی کا ہمیں مظاہرہ کرنا ہوگا، ہمیں سیاست کی بجائے ذمہ داری سے اس معاملے کو دیکھنا ہوگا۔ یہ جو سیاست کرنے کی ایک طرح سے کوشش کی جا رہی ہے، ان کا غالباً اشارہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے بلکہ سنجیدگی سے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے۔ یہ معاملہ جو ہے انتہائی سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس معاملے کا فوری حل بھی نکالا جائے۔ بہرحال اپریل کے آخری ہفتے تک کے لیے ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے اس اہم کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب جب سماعت ہوگی تو اس کے بعد ہی دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی خطوط ملنے کا سلسلہ جو ہے وہ تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور ابھی کا جو میرا ویلاگ تھا اس سے مجھے اجازت دیجیے، آئندہ جو آنے والے ویلاگس ہیں اس میں مزید بھی آپ کو اس بارے میں جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی، جتنی بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کو کرتی رہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت رہے گی، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کا بٹن پریس کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔